अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श रईस साहब और ख्वाजा इमरान रज़ा साहब। नाज़रीन, बानी PTI की जानिब से पार्टी क़यादत और कारकुनों को 5 अगस्त को एहतजाजी तहरीक चलाने की कॉल दी गई है और साथ ही ये हिदायत भी की गई है कि तहरीक पीक पर जानी चाहिए। जिस वक्त अलीमा खान साहिबा ने अडियाला के बाहर इस तहरीक का ऐलान किया तो साथ ही उन्होंने कारकुनान को यह भी बताया कि बानी के बेटे कासिम और सुलेमान भी इस तहरीक में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। बस ये ऐलान होना था तो हुकूमती रद्द अमल में मुतज़ाद राय सामने आई। राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया कि अगर उनके बेटे तहरीक में शामिल होने के लिए आए तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा, जबकि इरफान सिद्दीकी का कहना था कि अगर वो कानूनी तरीके से और कानूनी दायरे में रहते हुए एहतजाज करते हैं तो फिर उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। हमारा सवाल ये है कि बानी के बेटों को लेकर हुकूमत के क्या तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात हैं और इसके साथ साथ क्या पार्टी 5 अगस्त की कॉल के लिए तैयार है, क्योंकि बज़ाहिर अभी तक कोई प्लान सामने नहीं आया। तहरीक का आगाज़ कहाँ से होगा, कहाँ पर इख्तिताम पजीर होगी। और इसके साथ साथ इसी हवाले से आज ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास होने जा रहा है जिसमें डिस्कशन की जाएगी और अहम फैसले मुतवक्के हैं 5 अगस्त की कॉल को लेकर। तो हम प्रोग्राम में इन्हीं तमाम पॉइंट्स पर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सलमान साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि बानी PTI के बेटे क्या एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो PTI पर इसके असरात क्या होंगे और हुकूमत के इस पर एतराज़ात क्या हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि आपने जिस कोर कमेटी के इजलास की बात की है उसमें उनकी पार्लिमानी पार्टीज़ के लोग भी शामिल हैं। पंजाब से भी तमाम अरकान असम्बली को वहाँ पहुँचने की हिदायत की गई है। अच्छा। और यकीनन उसमें कोई बड़ा फैसला मुतवक्को है। जहाँ तक बानी PTI के बच्चों की आमद और तहरीक का हिस्सा बनने की बात है, देखें जिस तरह वालिदैन के बच्चों के हवाले से जज्बात होते हैं इस तरह बच्चों के वालिदैन के हवाले से भी जज्बात होते हैं। मुझे याद है कि वज़ीराबाद के अंदर जो एक हादसा पेश आया था उसके बाद उस वक़्त भी ये बच्चे पाकिस्तान आए थे और अब दोबारा वो आने की बात कर रहे हैं। उन पे पाकिस्तान आने पे कोई पाबंदी नहीं। अच्छा। और वो जो ये कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान कोई उनका वीज़ा मुस्तरद कर दे, मैं नहीं समझता कि ऐसी बात है। देखें, वो आ सकते हैं, अपने वालिद को मिलेंगे और अगर वो किसी एहतजाजी अमल का भी हिस्सा बनते हैं तो ये पुरअमन एहतजाज पर कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। और मरियम, अलमिया ये बन गया है पाकिस्तान में कि इससे पहले बड़े बड़े एहतजाज होते रहे हैं। आपको याद होगा, हमने देखा है कि ख़ुद PMLN की गवर्नमेंट में या PTI की गवर्नमेंट में एहतजाज होते थे। अब मसला बन गया ये जो 9 मई का वाक़या है ना, इसके बाद एहतजाज से बड़े सारे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, इसलिए कि इस तरह का एहतजाज माजी में नहीं हुआ था। जहाँ तक उनके बेटों की बात है, देखें इसमें मेरे नहीं ख्याल में अभी तक उनकी पाकिस्तान आमद कन्फर्म नहीं है। अलबत्ता उनके हवाले से ये आ रहा है कि वो पाकिस्तान आमद से पहले अमेरिका जाएंगे। अच्छा। बतौर एक जर्नलिस्ट के मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आमद से ज़्यादा मेरे ख्याल में अहम उनका अमेरिका का विज़िट होगा, इसलिए कि वहाँ पर उनकी कुछ अहम मुलाकातों के लिए वहाँ लोग सरगर्म अमल हैं और यकीनन वहाँ पर इस तरह की मुलाकातों के नतीजे में वो पाकिस्तान पर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। क्या पाकिस्तान इस तरह का अमेरिका प्रेशर से उम्मीदें तो पहले भी वाबस्ता की थी ना पाकिस्तान जी, उन्होंने बड़ी सारी। और मैं आपको याद होगा मैंने उस वक्त भी यही बात कही थी कि जब ट्रंप का बुखार चढ़ा हुआ था PTI को कि ट्रंप साहब आएंगे और वहाँ से टेलीफोन कॉल आएगी और जहाँ पर लेकिन उनके बेटों को क्या कोई उम्मीद दिखाई दी है अमेरिका से, इसलिए वो अमेरिका देखें वहाँ पर और भी सिर्फ वहाँ पर ट्रंप साहब से मुलाकात तो मैं नहीं कह सकता, वहाँ पर अमेरिका के और ज़िम्मेदारान से मुलाकातें होंगी। मैंने इसीलिए कहा कि ये अभी कबल अज़ वक्त है कि पाकिस्तान पे वो किस हद तक प्रेशर डाल सकेंगे या पाकिस्तान वो प्रेशर लेगा। अलबत्ता जो सबसे संजीदा बात है कि आपने कहा कि एहतजाजी तहरीक के हवाले से वो कितने संजीदा है। देखिए, बात यह कि अगर आप एहतजाज या एहतजाजी तहरीक की बात करें और जो मैं अभी तक इस वक्त तक महसूस कर रहा हूँ कि इस एहतजाज की तहरीक खुद तहरीक इंसाफ के अंदर मुझे नज़र नहीं आ रही। और बात ये कि जब तक पार्टी इस हवाले से यकसू नहीं होगी, संजीदा नहीं होगी, अरकान असम्बली इसके लिए तैयार नहीं होंगे। और सबसे अहम बात यह है कि माजी के अंदर जब एहतजाजी तहरीक चलती थी तो पोलिटिकल पार्टीज़ उसके लिए बाकायदा एक ऐलान करती थी और उसमें अवाम के जो इश्यूज़ हैं, सुलगते इश्यूज़ हैं, उनको भी रखा जाता था। इस वक्त तक जो सारी तहरीक है वो घूम रही है अपने बानी PTI की रहाई के हवाले से या अच्छा। उनके जो दीगर जेलों के अंदर लोग मौजूद हैं। मैं समझता हूँ जब तक वो इस हवाले से संजीदा नहीं होंगे और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अवाम को अट्रैक्ट नहीं करेंगे कि इस तहरीक के नतीजे में उनको क्या रिलीफ मिलेगा, उस वक्त तक ये तहरीक मुझे आगे बढ़ती नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता 5 अगस्त अभी खासी दूर है, वो
ہو سکتا ہے کہ وہ تیاری کر لیں یا ان کا کوئی ایسا میسج ہو جو لوگوں کو اٹریکٹ کرے. اس وقت تک کوئی احتجاج کی تحریک نہ پارٹی کے اندر مجھے نظر آ رہی ہے، نہ پلیس کے اندر. نہ تحریک آپ کو پارٹی میں دکھائی دے رہی ہے، نہ ہی اس کی کوئی تیاری دکھائی دے رہی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب مذاکرات کی بات ہوئی تھی کوٹ لکھپت جیل سے، خان صاحب نے تو یکسر مسترد کر دیا اس کو، حالانکہ پرویز الہی صاحب بھی مفاہمت کی بات کر رہے ہیں. ایک تو خان صاحب نے 5 اگست کی کال کا اعلان کر دیا ہے. پارٹی کس حد تک تیار ہے اس کال کے لیے، اور آپ کو لگتا ہے کہ 5 اگست کو کچھ الگ ہونے جا رہا ہے ان پہلے احتجاجوں سے جو پی ٹی آئی نے کیا؟ دیکھیں ڈائیلاگ کا تو سکوپ ہے نہیں، اس لیے کہ اس ڈائیلاگ صرف بیان دینے سے ڈائیلاگ نہیں ہوتا. ڈائیلاگ کے لیے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے، فضا چاہیے ہوتی ہے، ایک رویے چاہیے ہوتے ہیں جس کا دونوں طرف فقدان ہے. حکومت میں بھی فقدان ہے اور پی ٹی آئی میں بھی اس کا ہمیں فقدان جو ہے وہ نظر آتا ہے. جہاں تک ایجیٹیشن کا تعلق ہے اس میں ہمیں ابھی تک تو کوئی ایسے آثار نظر نہیں آتے کوئی بڑا ایجیٹیشن ہو سکتا ہے. اور ویسے بھی جو پاکستان کے اندر عدم وابستگی کا رجحان اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، لا تعلقی جسے ہم کہیں گے اردو کے اندر، کہ عام آدمی کی لا تعلقی ریاست سے یہ بہت بڑھ گئی ہے. اور اس وجہ سے تو پارٹی کے ایکٹیوسٹ، پارٹی کے لائلسٹ تو ہو سکتا ہے سڑکوں پہ آئیں گے، لیکن عوام نہیں آئے گی، کیونکہ عوام نہ صرف ان کے لیے نہیں آئے گی، وہ حکومت کے لیے بھی آنے کو تیار نہیں ہے. اس لیے کہ نا امیدی ہماری. لیکن اس وقت تو ایک بڑا سوال یہ ہے کہ پارٹی کی جو باہر جیل سے موجود قیادت ہے وہ اس میں کس حد تک پارٹیسپیٹ کرے گی؟ لیکن اب وہی کرے گی جو جیل کے اندر والی تو شامل. یہ کہنا کہ جیل باہر والی کیا کیا کرے گی، جیل کے اندر والے تو بیان ہی دے سکتے ہیں. سینئر قیادت جیسے بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ صاحب. جی میں پارٹی سے ہماری مراد وہی ہے. دیکھیے جب ہم پارٹی کی بات کرتے ہیں اس سے مراد وہی ہوتے ہیں جو پارٹی کو رن کر رہے ہوتے ہیں، شہر میں چلا رہے ہوتے ہیں، ملک میں چلا رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے جیل سے تو لوگ نہیں آ کے احتجاج میں شرکت کریں گے. تو اس وقت کوئی ہمیں آثار تو نظر نہیں آ رہے اور نہ ہی ہمیں کوئی ایسا مقصد نظر آ رہا ہے کہ جو وہ حاصل کر سکیں گے اس قسم کے احتجاج سے. لیکن اگر احتجاج کامیاب نہیں ہوتا تو یہ صرف پی ٹی آئی کی ناکامی نہیں ہے، حکومت کی بھی ناکامی ہے. حکومت کی ناکامی یہ ہوگی کہ اس وقت پاکستان کے اندر اگر یہ احتجاج ہوتا ہے اور وہ ناکام ہو جاتا ہے تو اس سے پاکستان کے اندر ایک سیاسی تلخی، نا امیدی، تنازع اور ڈس یونٹی بڑھے گی. اور یہی وہ چیزیں ہیں جس سے حکومت کو پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اگر حکومت نے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا ہے، کوئی اطمینان سے حکومت چلانی ہے، تو اس وقت سیاست کے اندر جو تناؤ ہے، جو فاصلے ہیں، جو شکوک ہیں، ان کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اور اس طرف ہمارے رجحانات بالکل نہیں ہیں. اور اس وقت ہمارے جو رجحانات ہیں اپنے مخالف کو جو ہے رگڑا لگانے کے ہیں کہ ہم مخالف کو نقصان کس طرح پہنچا سکتے ہیں. وہ اپوزیشن بھی یہی سوچتی ہے، گورنمنٹ بھی یہ سوچتی ہے. تو جب تک ہماری سیاست کا یہ مزاج رہے گا، حکومت کوئی ہو، اپوزیشن میں کوئی ہو، وہ نام بدل سکتے ہیں لیکن ہماری سیاست آگے کی طرف نہیں بڑھ سکتی. اور سیاست کا جو بنیادی مقصد ہے عوام کی فلاح. دیکھیے بیانات کو اٹھائیے، حکومت کے بیانات اور اپوزیشن کے بیانات، اس میں مجھے یہ بتا دیجئے کہ ان کے آپس میں جھگڑوں کے علاوہ جو عوامی مسائل ہیں اس کا کتنا تذکرہ ہوتا ہے. حکومت کے بیان بھی اس کو نہیں آنے دیں گے، اس کو ہم گرفتار کر لیں گے، اس کو ہم یہ کر دیں گے، اس کو ہم وہ کر. بھئی آپ اپنے اقتدار کے قوت سے، ریاستی قوت کے تکبر میں ہیں، اور اپوزیشن جو ہے وہ کسی طریقے سے اس تکبر کو توڑنا چاہتی ہے. ڈاکٹر صاحب اپوزیشن بھی اپنے جو تحریک چلا رہی ہے اس کو عوامی ایشوز کے ساتھ تو مشروط نہیں کر رہی، وہ تو صرف اپنے مسائل حل کرنے کے لیے باہر نکل رہی ہے. میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ وہ عوام کے مسائل سے مشروط کری. میں کہہ رہا ہوں پاکستان کی پوری سیاست جس میں اپوزیشن بھی ہے، گورنمنٹ بھی ہے، وہ رویہ ایک ہی ہے، ایک دوسرے کو خراب کرنا ہے، ایک دوسرے کو تنگ کرنا ہے. سیاست سے عدم وابستگی. ہاں یہ دیکھیں یہ لا تعلقی عدم وابستگی اتنی زیادہ ہے کہ آپ عوام سے بات تو کر کے دیکھیں نا. یہ بڑی خطرناک سچویشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سچویشن حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے آپ بتا رہے ہیں کہ خطرناک ہے. رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں
PTI ایسے موقع پر جب شدید تر اندرونی اختلافات کا شکار ہے، قیادت کا فقدان ہے، ایسے میں جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ آگے آئیں، لیڈ کریں، ہم ان کے پیچھے تحریک جو ہے اس کو آگے بڑھائیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے ایسے موقع پر اور ان حالات میں PTI 5 اگست کو ایک بھرپور احتجاج کر سکتی ہے اور اپنے مقاصد حاصل کر سکتی ہے اس تحریک سے؟ دیکھیں، مقاصد کی بات تو ابھی چھوڑ دیں کہ حاصل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں. ایک مقصد تو ان کا حاصل ہو رہا ہے. کیا؟ وہ یہ کہ ان کی جو تحریک ہے کسی نہ کسی لحاظ سے وہ زندہ ہے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ تحریک انصاف کو ختم کر دیا گیا ہے، ان کی سیاست کو ختم کر دی گئی ہے، یا جو ان کا منشور ہے وہ ختم ہو گیا ہے. کہ تحریک، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ تحریک کو آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ سڑکوں کے اوپر لوگ نکل آئے ہیں تو اس کو آپ تحریک کہتے ہیں، اس کو احتجاج کہتے ہیں. تحریک یہ ہوتی ہے کہ لکھنے میں، پڑھنے میں، بولنے میں، پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر مختلف ذرائع سے بات یہ کی جائے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو عوام نے منتخب نہیں کیا بلکہ تحریک انصاف کو عوام نے منتخب کیا تھا. یہی بات کہہ رہے ہیں نا. وہ بات تو کہتے چلے جا رہے ہیں اور حکومت کہتی ہے کہ نہیں، ہم تو منتخب شدہ ہیں. آپ کون ہے بات کرنے والے؟ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے، عدالتوں نے کہہ دیا ہے، آپ کیسے بات اٹھاتے ہیں؟ 18 ماہ ہو گئے ہیں یہ بات دہراتے ہوئے، اور 18 ماہ میں ہاں. ہمیں حکومت مزید مضبوط دکھائی دے رہی ہے. تو PTI کو اس سے حاصل کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب حکومت یہ کہتی ہے منتخب ہیں، وہ کہتے ہیں منتخب نہیں ہے، تو سیاسی تنازع تو موجود ہے ملک کے اندر. اور جب تک وہ سیاسی تنازع موجود ہے اس کو اب کسی طریقے سے آپ حل نہیں کر لیتے. تحریک تو چل رہی ہے. تو تحریک یہ چل رہی ہے کہ کوئی ہفتہ نہیں جاتا کہ جب آپ کے پروگرام میں ہم تحریک انصاف کے بارے میں بات نہ کریں، ہم ان کی جو تحریک کی دھمکی ہے اس کے بارے میں بات نہ کریں. ہر جگہ پہ ہو رہی ہے. اب جو بات ہو رہی ہے کہ اس کے بیٹے آ رہے ہیں، بیٹے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ جو ایک تنازع کو کہتے ہیں پولیٹیکل کانفلکٹ یا کشمکش کی صورتحال میں آپ بے شک کہتے رہیں کہ حکومت مضبوط ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت مضبوط بے شک نہ ہو، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ حکومت مضبوط ہاتھوں میں ہے. وہ ہاتھ بہت مضبوط ہے. تو اگر حکومت مضبوط ہاتھوں میں بھی ہے، آپ صرف اپنی تاریخ کو نہ دیکھیں، دنیا کی تاریخ کو دیکھیں کہ وہ حکومت کب مضبوط ہوتی ہے. صرف اس سے ہوتی ہے کہ کوئی بندہ احتجاج کے لیے سڑکوں پہ نہیں نکلتا، یا پولیٹیکل کانفلکٹ کو ریزالو کرنے سے حکومت مضبوط ہوتی ہے. تو یہ ایک تنازع ہے. تنازع حل نہیں ہوا میرے نزدیک، اور اس تنازع کو زندہ رکھنے میں جو تحریک انصاف کا مقصد ہے وہ پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب 5 اگست کو کیا ہوتا ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں، تیاری کیا ہوتی ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں، لیکن کیا لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ میں یہ کبھی نہیں کہوں گا یا کہہ سکتا کہ لوگ نہیں نکلیں گے، یا یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ لوگ نکلیں گے. جب نکلیں گے تو ہم بتا دیں گے کہ نکلے ہیں، نہیں نکلیں گے تو ہم کہہ دیں گے. حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کو بھی نہیں معلوم کہ 5 اگست کو کیا ہوگا، اور PTI کے بہت سے رہنما ہیں انہیں بھی ابھی تک کچھ نہیں معلوم کہ 5 اگست کو کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ نہ ابھی تک کوئی پلان سامنے آیا ہے. لیکن جو خبریں آ رہی تھیں، علیمہ خان صاحبہ بتا رہی تھی خواجہ صاحب کہ 1 ہفتے پہلے ہی پلان دے دیا گیا ہے، لیکن پارٹی ابھی تک اس پلان سے بے خبر ہے. اور تحریک شروع کہاں سے ہونی ہے، کہاں تک جانا ہے، اس بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں. تیاری بھی کسی سطح پر دکھائی نہیں دے رہی. تو آپ کو 5 اگست کو یہ احتجاج ہوتا دکھائی دے رہا خواجہ صاحب؟ پہلے تو آپ مبارک کو بڑی خوش نظر آ رہی ہیں کہ کوئی نظر نہیں آ رہا کچھ، اور ہر طرف حیرت ہے. اور لیکن میرے پاس جو انالیسز ہے وہ اسے برعکس ہے. ذرا مجھے اجازت دیجیے گا، کیونکہ اس وقت میڈیا نے نا ایک ایسی کنفیوژن والا پکچر کریٹ کی ہے قاسم اور سلمان پہ کہ ایز اے تھنک ٹینکر آپ کے اتنے پریشس پروگرام کا حصہ ہونے کی وجہ سے میرا فرض بنتا ہے کہ ایک سمت ہوں. اب ڈاکٹر عسکری صاحب نے نہایت وہ بات کی جو ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس میرے دل سے بہت اٹیچ تھی، کہ ایک سٹیزن جو ہوتا ہے، جو ایک فرد جو ہوتا ہے، وہ اپنی ریاست سے اٹیچڈ ہوتا ہے. یہی ہم نے سنا تھا.
اور یہی بیسکلی دنیا میں جو ریاستیں کامیاب ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جن کے لوگ اپنی ریاست کے امبریلا کو خود اپنی ماں سمجھتے ہیں اور وہ ایک ڈائریکشن میں ریاست کی ڈائریکشن میں کام کرتے ہیں. اب میں آپ کو ذرا مجھے اجازت دیجیے گا, میں آپ کو سب کلیئرلی بتا دوں کہ اس وقت پاکستان میں 2 پاور سینٹرز ہیں. جب آپ اس کو سمجھ لیں گے تو تحریک بھی سمجھ آ جائے گی اور پی ٹی آئی بھی سمجھ آ جائے گی, سلمان اور قاسم کا کنٹریبیوشن بھی نظر آ جائے گا. پہلی پاور سینٹر ہے جی 5 اسٹار اسٹیبلشمنٹ. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو سیل کر دیا جب انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کو لنچ دیا اور ان کو آنر کیا. یہ ان کے لیے بھی آنر کی بات تھی, پاکستان آرمی کے لیے بھی آنر کی بات تھی. تو وہ ایک پاور سینٹر, سول پاور سینٹر ہے. نمبر 2 پاور سینٹر ہے جسے میں نے ایک اصطلاح دی ہے نارتھ سٹار پاور سینٹر. نارتھ سٹار کا مطلب ہوتا ہے گائیڈنگ لائٹ, ایک رہنما جو لائٹ دیتا ہے چیلنجز کو فائٹ کرنے کے لیے. وہ ہے اس وقت عمران خان. عوام کی اکثریت, یہ اچھا لگے, میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کر رہا, میں ایک انالیسس دے رہا ہوں, وہ اس کے پیچھے ہے اور وہ اس کو اپنا رہنما سمجھتی ہے. تو پھر 5 اگست کو اس کا مطلب کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے اگر عوام کی اکثریت ان کے ساتھ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, اتنا جلدی نہ کریں, یہ ایک ایولیوشنری پروسیس ہے. ان دونوں پاورز کے درمیان میں اس وقت کانفلکٹ ہے جس کی وجہ سے ریاست کو چیلنج ہے, جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ بھی پریشان ہے اور پی ٹی آئی بھی پریشان ہے. اسٹیبلشمنٹ کو آگے بات کرنے کے لیے ان کو ایک ہائبرڈ سسٹم بنانا پڑا جس کی اپروول اور جس کی جو سگنیچر کر دی ہے اس پہ ہمارے ڈیفنس منسٹر نے کر دی ہے. اب پہلے تو ایک چھوٹی موٹی سٹیل کی عمارت ہوتی تھی ہماری ریاست کی, اب ہے کاغذ اور موم کی. ایگزیکٹو, لیجسلیچر, عدلیہ اور آپ کا میڈیا ایک ویک سسٹم ریپرزینٹ کر رہا ہے. اور دوسری طرف سے ان کا کیا حال ہے, پی ٹی آئی کا منقسم ہے, کوئی مفاہمت کی بات کر رہا ہے, کوئی ڈر گیا ہے, کوئی خوفزدہ ہے, کوئی پریشر میں آ گیا ہے, کوئی تحریک کی بات کر رہا ہے. لیکن جو ان کا پاور سینٹر ہے اس کا نیریٹو بھی مضبوط ہے اور اس کی 2 سال کی جیل وداؤٹ اے سرنڈر, یہ ہے اصل بات. پہلے نواز شریف نے جیل کاٹی, زرداری نے جیل کاٹی, سرنڈر کر کے ڈیل کر کے اسٹیبلشمنٹ کے تابع ہو کے ان کی بات مان دی اور حکومت میں آ گئے. عمران خان کی جیل نے پاور ڈائنامک چینج کیا, ایک سول اتھارٹی وہ بن گئی اور یہ بن گئی. اب آ جائیں آپ ان کے اوپر قاسم اور سلمان پہ. بالکل, میں بھی یہ جاننا چاہتی ہوں, وقت کم ہے ہمارے پاس. لاسٹلی یہ بتا دیجئے کہ قاسم اور سلیمان کی آمد سے پارٹی کے اندر بھی کوئی ہلچل ہے. یہ بھی ایک طبقہ سوچ رہا ہے کہ اس کا مطلب یہاں جو قیادت موجود ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکی, اس لیے ان کی ضرورت پڑ گئی ہے, اور پھر اگر وہ آئیں گے اور لیڈ کریں گے احتجاج کو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موروثی سیاست پر آپ دوسری پارٹیز کو تنقید نہیں کر سکیں گے. قطعاً نہیں. موروثی سیاست, بے نظیر صاحبہ آئیں, نصرت بھٹو آئیں, کلثوم نواز آئیں, مریم نواز آئی, ہم نے سلوٹ کیا ایز اے پاکستانی. جب کسی کے باپ کو, اگر میرے والد کو 2 سال کے لیے قید تنہائی میں رکھا جائے گا اور مجھے فون پہ بات نہیں کرنی دی جائے گی عدالتی آرڈر کے بعد, تو میں وہ لے کے آؤں گا. والعصر کا ترجمہ پڑھیے, ہمارے چیف آف آرمی سٹاف قرآن کی بات کرتے ہیں. میں مجھے یہ قرآن کی بات کر لیں دیں. اگر وہ ملنے آ رہے ہیں اپنے والد صاحب سے تو اس پر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں. اعتراض کیا جا رہا ہے احتجاجی تحریک چلانے پر, تو اس پر ہم نے بات بھی کی اور وقت بھی کم ہے, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ہم واپس آئیں گے تو اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے ایک دوسرے ٹاپک کے ساتھ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بھارتی پراکسس کے خلاف فوج پرعزم ہے. کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے میں بھی اس عزم کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ طاقت کے استعمال کے بڑھتے عالمی رجحان میں قومی اتحاد ضروری ہے. اسی معاملے پر ہمیں ڈسکشن کو آگے بڑھانا ہے. سلمان صاحب, اعلامیہ آپ نے بھی دیکھا اور جو کچھ بلوچستان میں ہوا, دل خراش واقعہ پیش آیا, یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ہماری فوج پراکسس کے خلاف پرعزم ہے, ہمیں پتہ ہے ہمارا دشمن کون ہے, پھر حکمت عملی نتیجہ خیز ہوتی کیوں دکھائی نہیں دے رہی ان دہشت گردوں کے خلاف؟ بڑا آپ کا زبردست کویسچن ہے, اور اس سے پہلے بھی ہم یہاں پر بات کر سکیں کہ یہ جنگ جو ہے دہشت گردی کی جنگ ہم بڑی دیر سے لڑ رہے ہیں. اور آپ نے درست کہا کہ پختونخوا اور بلوچستان کے اندر جو صورتحال بنی ہوئی ہے, اور دیکھیں کل ہی ہماری کور کمانڈرز کی کانفرنس منعقد ہوئی
اور کل ہی ایک واقعہ اور ہوا ہے جس میں کوئی 9 مسافروں کو 9 مسافر اغوا جو کر کے مار دیا ہیں گیا۔ ان کو دیکھیں یہ لوگ کون ہیں، اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں صرف کام فوج کا نہیں ہے. میں ہمیشہ اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ فوج کا کام، جب آپ وہ نیشنل ایکشن پلان تھا اس میں جو 20 نکات تھے 22 نکات، اس میں 7 نکات فوج سے متعلق تھے، اس میں صوبائی حکومتوں کا کام ہے. یہ جو لوگ ہیں سہولت کار ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں، کون ہیں اور کن کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں؟ یہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور بلوچستان کے اندر یہ بھارت کوئی نیا کھیل نہیں کھیل رہا، بڑا پرانا کھیل کھیل رہا ہے. اب البتہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ پاکستان اور بھارت کی کشیدگی کے بعد ایک ٹھہراؤ آیا، اور ٹھہراؤ آنے کا مطلب یہ کہ ایران کے اندر جب موساد کے لوگ پکڑے گئے تو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ بلوچستان کے اندر بھی وہ کام کر رہے تھے. اور بات یہ کہ اب یہ واقعہ، ایک بات تو میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ یہ پنجابیوں کو جو ٹارگٹ کرتے ہیں، پاکستان تو ہم ہمیشہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، یہ قطعاً بلوچ لوگ نہیں ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ تخریب کار ہیں. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بات بلوچوں کو ضرور کرنی چاہیے، ان سے اظہار یکجہتی کرنا چاہیے، اس لیے کہ پنجاب کے لوگ بھی یہ بات محسوس کرتے ہیں. جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ سد باب کی بات، تو پھر میں یہ بات کہوں گا کہ بنیادی طور پہ اس میں ذمہ داری صوبائی حکومتوں کی بھی ہے، اس میں آپ کا انٹیلیجنس نیٹ ورک بھی ہے، اس میں مقامی جو انتظامی مشینری بھی ہے کہ یہ لوگ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک ہی جگہ پہ یہ ساری وارداتیں ہو رہی ہیں. اور باقی یہ بات درست ہے کہ پراکسیز جو ہیں، یہ بلوچستان میں کلبوشن نیٹ ورک کا کیا تھا، حاضر سروس ان کا نیوی کا آفیسر تھا، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کی فورن منسٹر جو خاتون تھی اس نے کہا تھا یہ دھرتی کا بیٹا ہے اپنی پارلیمنٹ کے اندر. تو ان کے دھرتی کے بیٹے جب دوسرے ملک کے اندر اس طرح کی دہشت گردی کریں گے تو بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ فوج نے بھارت کو تو شکست فاش دی ہے، اور یہ معاملہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی زیادہ مشکل ہے. یہ ایک بکلاہٹ اور جنجلاہٹ میں اس طرح کی وارداتیں، اور وہ اپنے ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں. اور یہ جو 10 جون کو آپ کو ایک فتح ملی ہے بھارت کے خلاف، یہ فتوحات کا سلسلہ دہشت گردی کے خاتمے تک جاری رہے گا، اور یہ کام ہو رہا ہے. البتہ پختونخوا کے اندر تھوڑی سی نوعیت اس سے مختلف ہے. دیکھیں بلوچستان کے اندر تو بڑا کھلا پتہ ہے کہ کون ہے، لیکن بلوچستان کے اندر کردم تنظیمیں بھی انوالو ہیں، اور وہاں پر ٹی ٹی پی کا اپنا نیٹ ورک ہے. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اسحاق ڈار صاحب کابل گئے ہیں، چین نے ایک پازیٹیو رول ادا کیا ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ ٹھہراؤ ضرور آیا ہے. لیکن یہ جو آپ کی فتوحات کا سلسلہ دہشت گردی کے سد باب تک جاری ہے. پراکسیز جو ہیں وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے امن کو خطرہ انہی بھارتی پراکسیز سے ہے. ڈاکٹر صاحب، اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھارت سے ملٹری ٹو ملٹری تو سیز فائر ٹھیک چل رہا ہے، لیکن جو بھارتی سیاسی قیادت ہے اس کو یہ ہضم نہیں ہو رہا. تو کیا بھارت پھر جنگی عزائم کے خلاف کاربند ہے؟ دیکھیے، ایک جو ہے بھارت اور پاکستان کی مخالفت تو اسٹیبلشڈ ہے، اور اس وقت ہندوستان میں ایک اس قسم کی حکومت ہے جو کہ اینٹی مسلم اور اینٹی پاکستان ہے. اس کی وجہ سے جو ان کے منسٹرز ہیں، فارن منسٹر، ہوم منسٹر اور دوسرے یونین منسٹر جو ہیں، وہ بیانات دیتے رہتے ہیں. وہ اس لیے کہ انہوں نے ایک مزاج وہاں ڈیولپ کیا ہے ایکسٹریم کا اور ہارڈ لائن کا، تو اپنے ڈومیسٹک پیسیفیکیشن کے لیے وہ اس قسم کی کارروائیاں جو ہیں کرتے ہیں. جہاں تک یہ ہے کہ پراکسیز کا رول ہے، وہ پراکسی کا رول تو ہے، رہے گا. وہ اس لیے کہ ہندوستان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہندوستان پاکستان کے اندر جو مشکلات ہیں، پاکستان کے اندر جو تضادات ہیں، ان کو وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے گا، جو کہ اس قسم کی ریاستیں جو ہیں وہ کرتی ہیں. تو یہ اب ہمارا فرض ہوتا ہے کہ جو اندر تضادات ہیں، جو اندر کانٹرڈکشنز ہیں، ان کو ہم کس طرح ڈیل کریں گے. دیکھیے، ٹیررزم کے 2-3 ایسپیکٹ ہوتے ہیں. ایک ایسپیکٹ تو ہے جو کہ ملٹری کو ڈیل کرنا ہوتا ہے، سیکیورٹی کو ڈیل کرنا ہوتا ہے، انٹیلیجنس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے جب آپ ان گروپ سے لڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کا ایک دوسرا ڈائمنشن عام آدمی کے ذہن سے ہوتا ہے، عام آدمی کی تعاون سے ہوتا ہے، اس کا تعلق معاشرے سے ہوتا ہے. وہاں کام فوج کا نہیں ہوتا، وہاں کام معاشرے کا ہے، سیاستدانوں کا ہے، سول قیادت کا ہے. اور آپ کو ان لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی جو اس معاشرے کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. لہٰذا جو گفتگو آپ بلوچستان میں کرتے ہیں، وہ جو سیاسی عمل ہے اس کو آپ کو سیاسی انداز میں چلانا پڑے گا، اور ان گریونسز کو ایڈریس کرنا پڑے گا جو گریونسز وہاں سے
سیاسی لوگ ریز کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ گریونسز کیا ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان کو سننے کو تیار ہی نہیں ہیں، ان کو اکوموڈیٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ جب تک آپ پولیٹیکل میجرز بھی ایڈاپٹ نہیں کرتے، صرف ملٹری ایکشن جو ہے وہ ٹیررزم پاکستان میں ختم نہیں کرے گا، اگرچہ اس کا بہت اہم رول ہے ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے، لیکن ٹیررزم جو ہے اس کا تعلق ذہن سے بھی ہے، ٹیررزم کا تعلق سوچ سے بھی ہے اور پرسنل ایکسپیرینس سے بھی ہوتا ہے، بہت سو کے پرسنل ٹھیک ہے۔ تو آپ ایکسپیرینس کہہ رہے صرف فوجی کارروائیوں سے تو سد باب ممکن نہیں ہے، اس حوالے سے دیگر پہلو ہیں جن پر آپ نے روشنی ڈالی، اس پر بھی غور کرنا ہوگا۔ رسول بخش رئی صاحب، آپ کی نظر میں کیا صوبائی حکومتیں دہشت گردی کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں؟ بالکل نہیں کر رہی، خصوصی طور پر جو 3 صوبے ہیں، سندھ، بلوچستان اور کے پی، یہاں پہ تینوں صوبوں میں پولیس کمزور ہے، اور جس طرز کا سی ٹی جی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ یہاں پہ بنایا گیا پنجاب میں، وہ مؤثر کارروائیاں کر رہا ہے، تو اس کی عدم موجودگی میں یہ سارا کام ہماری افواج کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اور بلوچستان کی صورتحال کے پی کی نسبت زیادہ مخدوش ہے، اس لیے کہ انگریزوں کے زمانے میں بھی ایک مؤثر نظام تھا کہ جہاں عوام سے رابطے تھے، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، مختلف حوالوں سے۔ تب لیویز تھیں تو لیویز کافی مؤثر تھیں، اور انگریز اس کو سیاسی مقاصد کے لیے قبائلی سرداروں کے ہاتھ میں استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ ریفارمز کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، کوئی حکومت تیار نہیں ہے کہ ریفارم یہ ہونی چاہیے کہ ہر ضلع میں پولیس ہو اور مؤثر ہو۔ پولیس کا تعلق ہی ہوتا ہے عوام سے، وہ واحد ادارہ ہے، اور عدالتیں ہیں، باقی ادارے بھی ہوتے ہیں، تعلیم ہے، پولیس کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ وہ عوام کے اوپر نظر رکھتے ہیں، خاص طور پر اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں جو عوام دشمن ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کہاں سے کون آ رہا ہے۔ تو وہ اگر آپ نے صرف سرداروں کے رحم کرم پہ چھوڑ دیا ہے، آپ ریاست کو نہیں پھیلا رہے، مؤثر کر رہے، تو ظاہر ہے کہ ایسے ریاست کے ویکیوم میں دہشت گرد اور پروکسیز اور باہر کے ایجنٹ وہاں پہ مقام بنا لیں گے۔ اب یہ جہاں تک سوچ اور باقی چیزوں کا تعلق ہے، یہ آپ آسانی سے نہیں ختم کر سکتے۔ پہلی بات اور آخری بات، طاقت کا استعمال ہوتا ہے، طاقت کے خلاف آپ کو وہ کرنی ہوگی۔ جب ان کی آپ کمر توڑتے ہیں، ان کو ختم کرتے ہیں، تب وہ مجبور ہو کے مذاکرات کی میز پہ آتے ہیں۔ یہ پاکستان کو ایک ذہنی طور پر آپ کو تیار ہونا ہوگا کہ یہ ایک لمبی جنگ آپ نے لڑنی ہے بلوچستان کے اندر۔ میں آپ کو مثال ترکی کے دیتا ہوں۔ کرد رہنما اور کرد وہاں پہ دہشت گردی کرتے رہے، اور انہوں نے، اس کا میں ابھی نام بھول رہا ہوں، اس کو ترکی کے انٹیلیجنٹ ایجنسیز نے کسی اور ملک میں جا کے پکڑ کے گرفتار کیا تھا، اور اس کو لے آئے تو وہ جیل میں بیٹھا رہا۔ ٹھیک ہے۔ وہ پچھلے 30-40 سال سے لڑ رہے تھے، آخر انہوں نے معاہدہ جیل میں بیٹھ کے انہوں نے ترکی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ ہم ہتھیار ڈال رہے ہیں۔ آپ کو یہ طویل جنگ لڑنی پڑے گی دونوں کے خلاف۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو پروکسیز افغانستان سے آ رہے ہیں، اور یہ پروکسیز جو اس وقت بلوچستان میں متحرک ہیں، اس کے لیے تیار ہو۔ لیکن ایک طویل جنگ ہم نے پہلے بھی لڑی ہے اور 70,000 جانوں کی قربانی دی ہے خواجہ صاحب۔ ہم نے اس وقت تو دہشت گردوں کی کمر توڑ دی، لیکن اب یہ پھر سے سر اٹھا رہے ہیں۔ اب کیا حکمت عملی اپنانی ہوگی کہ جو ایکٹیو پراکسیز ہیں بلوچستان میں، جو افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے ہماری؟ اس کا جواب فیلڈ مارشل صاحب نے بڑی اچھی، جو پریس کانفرنس میں ایک بات تھی، ان کا ایک ون لائنر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وی نیڈ ٹو ہیو اے یونائٹڈ اسٹینڈ اینڈ فل پریپیئرڈنیس ٹو فائٹ دا اسپیکٹرم آف وار۔ اس کو آپ 3 اسپیکٹ سے دیکھتا ہوں، ایک انڈین رول، ایک ایکسٹرنل ایشوز ود افغانستان، اینڈ نمبر 3 انٹرنل ایشوز۔ کوئکلی انڈین کا یہ ہوا ہے کہ شکست آ گئی، اس کی ہزیمت اٹھائی، نیریٹو تباہ ہو گیا، ان کا نیو نارمل کہ جی ہم گھس کے ماریں گے، وہ بھی بیری ہو گیا اور شرمندگی اٹھانی پڑی۔ اب انہوں نے اس کا نتیجہ کیا نکالا ہے؟ یہ گینگ آف 4 ہے۔ مودی کا ہندوتوا، مودی کا فسطائیت بھرا، نفرت بھرا جو تھیسز ہے، اس میں ڈوبل ہے، امت شاہ ہے، اور وہ ان کا وہ جو اپنا راج ناتھ سنگھ ہے۔
اب یہ چاروں کے مل کے انہوں نے اپنی ایک پالیسی بنائی ہے. پاکستان کو اس پہ بہت بڑا ایک پریپیئرڈنس کی جو کانسیپٹ بات کی گئی ہے نا, ہمیں ویل پریپیئرڈ رسپانس اس کا تیار کرنا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے کہ اب دوبارہ اپنے اسٹیٹ سپانسرڈ پراکسیز کو انہوں نے ایکٹیو کر دیا ہے. اب جب وہ ایکٹیو کیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اب آپ یہ دیکھ لیں, اب افغانستان پہ آ جائیں. افغانستان کے ساتھ بلوچستان اور کے پی کی 2640 کلومیٹر لمبا ہمارا بارڈر ہے. 1260 کلومیٹر کے لگ بھگ بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے. ہم نے 92% فینس لگا دی ہے, 1450 چوکیاں لگا دی ہیں پاکستان آرمی نے, بے شمار شہادتیں دی ہیں پاکستان کے فوج نے, ہماری پولیس نے شہادتیں دی ہیں, ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. ضرب عضب ہوا. ضرب عضب کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جنوبی اضلاع میں وہ آئی اے ڈیز جو پڑے تھے بے شمار لوگ ڈسیبل ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اب اس پوری سچویشن یہ ہو رہی ہے اس وقت, کوئی کہتا ہے وہ خوارج جو ہیں یا جو فتنۃ الہندوستان ہے وہ یہ کر رہے ہیں کہ کوئی 6000 کا نمبر بتا رہا ہے, کوئی 10,000 کا نمبر بتا رہا ہے. وہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کے پاس نیٹو کے موسٹ لیٹسٹ ویپنز موجود ہیں, سنائپر گنز ہیں, نائٹ ویژن کیمراز ہیں, وہاں سے وہ فائر کرتے ہیں, وہ تار کاٹتے ہیں اور اس میں انٹر کرتے ہیں. اور کچھ جگہ سے جہاں پہ ابھی 8% میں نہیں لگ سکی کیونکہ وہ ڈیزرٹ ایریا ڈیفیکلٹ ایریا ہے, اب وہ آ کے اٹیک کر. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ افغانستان کے دیکھیں, یہ کراس بارڈر جو انفلٹریشن ہے نا, یہ اکیلا پاکستان نہیں کر سکتا, جو میں نے آپ کو اتنا بڑا چیلنج بتایا. لیکن اس وقت جو افغان طالبان ہیں وہاں جن کی حکومت ہے وہ روس کے ساتھ تو تعاون کر رہے ہیں داعش کے خلاف, تو پاکستان کے ساتھ کیوں اس انداز میں تعاون نہیں ہو پا رہا؟ وہ کرنا پڑے گا. دیکھیں میرے خیال سے اس پہ پاکستان کو زیادہ ایکٹیولی انوالو چائنا کے ساتھ مل کے ان کو کرنا پڑے گا. BRI آلریڈی آ گیا, سی پیک آلریڈی آ گیا, اکنامک انٹرسٹ ان کے آ گئے ہیں, ان کے ڈپلومیٹک انٹرسٹ بھی, ان کو ریکگنیشن چاہیے رشیا کے بعد. اور اگلا سٹیپ میں آپ کو بتا رہا ہوں, کراس بارڈر مانیٹرنگ اور سرویلنس اور پیٹرولنگ جو ہے نا وہ دونوں ملک مل کے کر سکتے ہیں, وہ اکیلا پاکستان نہیں کر. نمبر 2, ان کو غیر مسلح کرنا ہے وہاں کے ٹیررسٹوں کو. اب یہ آگئی ایکسٹرنل بات. اب تیسری بات آ گئی ہماری انٹرنل. ضرب عضب کے بعد اور اس کے بعد آپ نے جب ان کو میلگمیٹ کر دیا کے پی میں, دیکھیں سر یہ جیسے جو سلمان صاحب نے کہا اور ڈاکٹر رسول صاحب نے کہا کہ صوبائی حکومتوں کا فیلیور ہے, میں بالکل اس بات پہ بلیو کرتا ہوں. لیکن ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے 100 بلین ہر سال کا دینا تھا فاٹا کو, وہاں اسکول, کالج, گراؤنڈ اور وہاں پہ تعلیمی ادارے بننے تھے, فیکٹری لگنی تھی. کیا وہ لگی؟ کیا وہاں پہ اکنامک ہم نے وہ بہتری کی؟ نہیں کی. اب وہاں پہ ملٹری آپریشن کی ضرورت ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن وہاں کے قبائل کو آپ کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, ڈاکٹر عسکری صاحب نے, جو گریونس ہے ہمیں پتہ ہے اور وہ پولیٹیکل ڈائیلاگ سے ہوتا ہے. تو ہمیں یونائٹڈ اسٹینڈ کا جو بات کی فیلڈ مارشل صاحب نے, کی ضرورت پر آپ بھی زور دے رہے ہیں, اور دوسرا افغانستان کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ یک طرفہ کوششیں صرف پاکستان کرے گا تو کامیابی نصیب نہیں ہوگی. دونوں طرف سے کوششیں ہونی چاہیے دہشت گردی کے سدباب کے لیے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنا ہے پنجاب اسمبلی میں 26 معطل اراکین کا معاملہ کہاں تک پہنچا, یہ جانیں گے اس بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. معاملہ ہے اپوزیشن کے 26 اراکین کی معطلی کا. اس سلسلے میں آج اسپیکر پنجاب اسمبلی کی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور اب اگلی بیٹھک اتوار کو ہوگی. آج کی ملاقات میں کیا ہوا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سلمان صاحب, معاملہ سمجھنے کی طرف جا رہے ہیں یا پھر معطلی کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ اسمبلی میں 2 ملک احمد ہیں. ایک ملک احمد خان اسپیکر ہیں, ایک ملک احمد خان اپوزیشن لیڈر ہیں, اور دونوں کا طرز عمل بڑا پولیٹیکل ہے. دونوں جمہوری سوچ اور اپروچ کے حامل ہیں. اور آج کی میٹنگ کے بعد میں نے جب اپوزیشن لیڈر سے پوچھا کہ آپ کی میٹنگ کیسی رہی ہے, تو آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ یہ مسئلہ وہاں پر اسپیکر آفس میں ہی حل ہونا ہے. اور آج اسپیکر آفس تک تو وہ پہنچ گئے, اور اسپیکر کا آفس جو ہوتا ہے اس نے سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات ہمیشہ کرتے ہیں. اور ملک احمد صاحب اگر اس سطح تک پہنچے تھے تو اس کی بھی ایک وجہ تھی
کہ دیکھیں بات یہ کہ تاریخ میں یہ نعرے بازی، ہنگامہ آرائی، ٹوٹ پھوٹ، یہ ساری سیاسی تاریخ کا حصہ ہے کہ ماضی ابھی پچھلی اسمبلی کے اندر نون لیگ کے اراکین معطل ہوئے تھے، اس سے پچھلی اسمبلی میں پھر پی ٹی آئی کے ہوئے تھے، تو بعد یہ سلسلہ چل رہا تھا. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا جب ہم اگلے اتوار کو بیٹھے ہوں گے تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جو گالی گلوچ تک نوبت آئی، جو گندے اشاروں تک آئی ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ یا الیکشن کمیشن کو پاورز دینی پڑیں گی یا سب کو بیٹھ کے کچھ نہ کچھ لائنز ڈرا کرنی پڑیں گی. یہ سلسلہ یہ جمہوری سسٹم کے لیے بھی نقصان کا باعث ہے اور سیاست کے لیے بھی بدنامی کا باعث بنتا ہے. بات یہ کہ پاکستانی قوم کا کروڑوں اربوں روپیہ ان ایوانوں میں خرچ ہوتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایوانوں کے اندر آ کے سنجیدگی اختیار کریں گے. پاکستان کے 24 کروڑ عوام تو مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں. تو ان ایوانوں کے اندر سے یہ بات کیوں نہیں آتی کہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے ایشوز یہ ہیں، زراعت آپ کی دگرگوں ہیں اور بہت سارے ایشوز ہیں. لیکن بات یہ کہ اس طرح کے اقدامات کر کے، اور یہ سب آپ لیکن آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ سنڈے تک یہ معاملہ حل ہو جائے گا، بالکل پیچ اپ ہو جائے گا، وہ بحال ہو جائیں گے، اور اسی طرح ہی ہوتا ہے ماضی کے اندر. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے نااہلی کی طرف جائے گا معاملہ یا پھر حل ہو جائے گا؟ دیکھیے نااہلی کا تو پروویژن ہی نہیں ہے. وہ اسپیکر صاحب نے اوور ڈو کیا ہے. وہ جوش میں آ کے وہ آئین اور قانون کو بھول گئے. یہ ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتے. ہاں سسپینشن تو ہوتی رہی ہے ماضی کے اندر بھی. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو تینوں بڑی جو پارٹیاں ہیں ہماری، جب یہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں کافی ہنگامہ کرتی ہیں. پی 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 نے بھی بڑا کام کیا ہے، پی ٹی آئی نے بھی کر رہی ہے آج کل، اور پی ایم ایل این نے بھی کافی گند مچایا ہے ماضی. بھائی 88 سے آپ دیکھیں نا، جب سے سویلین گورنمنٹ آپ کی بنی ہے بے نظیر بھٹو کی، بے نظیر بھٹو کا دور دیکھیں نا، جب یہاں پنجاب کا اور بے نظیر میں میچ پڑا ہوا تھا، تو اس میں سسپینشن ہوتی ہے. لیکن عام طور پہ سسپینشن کو بعد میں ختم کر دیا جاتا ہے، آپس میں ریکنسیلیشن ہو جاتی ہے. تو یہاں بھی میرا خیال ہے کہ اسپیکر کو ریکنسیلیشن کی طرف جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ ایک حاکم وقت بن کے جو ہے لوگوں کو کیریئر کو خراب کرے. ایم این اے ایم پی ایز جو ہیں وہ الیکٹڈ ہوتے ہیں. تنخواہ بہت ہے، دیکھیں تنخواہ بھی ذہن پہ سوار ہوتی ہے. نہیں دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ یہ ممبران الیکٹڈ ہوتے ہیں اور ان کو نکالنے کا حق جو ہے وہ صرف عوام کو ہے، ووٹر کو ہے، نہ الیکشن کمیشن کو ہو. یہ روایت کب تک چلتی رہے گی جب بھی آپ اپوزیشن میں جائیں تو؟ نہیں دیکھیں یہ روایت تو پاکستان میں اس لیے چلتی رہے گی کہ ہمارے ہاں جمہوریت کتابوں میں ہے، لیکن جو اصل میں ہمارا مزاج جمہوری نہیں ہے، ہماری سوچ جمہوری نہیں ہے. اور ہم جمہوریت کے نعرے اس وقت لگاتے ہیں جب جمہوریت ہمیں فائدہ دے رہی ہوتی ہے. جب جمہوریت ہمارے خلاف فیصلہ کرتی ہے تو پھر ہم اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. لہذا جمہوریت ایک ریسٹرینٹ کا نام ہے، سیلف ریسٹرینٹ کا نام ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا نام ہے، قاعدے قانون کے مطابق چلنے کا نام ہے، جو ہمارے ہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں نااہلی والا تو وہ جو ہے چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، سسپینشن تک بات تھی اور وہیں تک ہو سکتی ہے. تو رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں آج پہلی بیٹھک ہوئی ہے جو کہ خوش آئند بات ہے، ایک ٹیبل پر بیٹھ کر مسائل حل کرنے کی کوشش ہوئی ہے. نتیجہ خیز لگ رہی ہے آپ کو آج کی بیٹھک؟ دیکھیں ہماری روایت تو یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے گھر چل کے آ جائے اور آپ سے آ کے بات کرے کہ غلطی ہو گئی ہے تو پھر دوسری بات کی نہیں جاتی. ہم کہتے ہیں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، ہم آگے چلتے ہیں. تو آج بھی میرے خیال میں یہی باتیں ہوئی ہوں گی. اچھا، کہ دفتر میں وہی اراکین گئے جو سسپینڈ ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ وہاں پہ لڑنے جھگڑنے کے لیے تو نہیں گئے تھے، اپنی صفائی اور اپنی وضاحت پیش کرنے کے لیے گئے ہوں گے. اور اسپیکر صاحب کو بڑا دل کرنا چاہیے تھا، اسی دن کہہ دیتے، آج ہی کہہ دیتے کہ اچھا جی آپ آ گئے ہیں، بس معاملہ یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں، آئندہ کے لیے آپ مات آتے ہیں، بات ختم ہو جاتی. اگر یہ فیصلہ اسپیکر صاحب کی طرف سے ابھی تک نہیں ہوا تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے پر کٹے ہوئے ہیں. اور وہ ذرا اپنے پر دوبارہ جڑوانے کے لیے کہیں جا کے بیٹھیں گے اور کہیں گے کہ جی آگے بتائیں کہ وہ بندے تو آئے تھے، آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو یا یہ بھی ہے کہ کچھ مزید اپنی طاقت کو وہ استعمال کرنا چاہے. لیکن جو اس کے بارے میں اس معاملے کے بارے میں جو ہمارے میڈیا میں لکھنے میں پڑھنے میں یا کم از کم معاشرے میں آیا ہے تو ہمدردیاں اسپیکر صاحب کے ساتھ نہیں ہے. اور یہ انہوں نے جو یہاں تک کیا ہے کہ جی الیکشن کمیشن میں جا رہا ہوں اور آپ کی میں
रुकनियात ही ख़त्म करा दूंगा, ये कभी कोई हुआ नहीं है, पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, दुनिया की पार्लिमानी तारीख में भी नहीं इलेक्शन हुआ। कमीशन से भी जवाब आ और गया ना, ये तभी तो ऐसी- स्पीकर के ऑफिस में बैठक हुई है। जी मेरे ख्याल में आ गया होगा कि हम नहीं कर सकते, अगर वो करेंगे ज़ाहिर है अदालतों में चला जाएगा। ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जहाँ तक बयानिए का ताल्लुक है कि ये इन्होंने हुल्लड़बाजी की या उन्होंने शोर मचाया, ये किया, बदतमीज़ी की, इसीलिए हम उनको अरकान को हम निकाल रहे हैं, तो ये बात इसलिए नहीं बनती कि अपना दामन भी तो साफ होना चाहिए। ठीक है, यानी और हर ये एक है ने कि अपने हमारी अपने जो दौर में जब पार्लिमानी जब वो जमहूरियत अपोजिशन है, में रहे उसकी हैं रिवायत ऐसी क्या ही रिवायत को बरकरार रखे और यही रिवायत अब चलती चली जा रही है। तो ख्वाजा साहब, आपकी नज़र में अगर बात इतवार तक चली गई है तो बात बन रही है या बिगड़ रही है? देखिए जी, मेरे ख्याल से तो इट वाज अ नॉन इशू, इट इज़ स्टिल अ नॉन इशू। बिला वजह ये एक मेरे ख्याल से उनसे स्ट्रेटेजिक एरर हुआ है। या तो मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं ना पीटीआई को कौन जिंदा रखे है, एक बंदा तो जेल के अंदर है, तो ये कुछ पीएमएलएन के हलके हैं जो इस तरह की स्ट्रेटजीज बनाती हैं जो बैकफायर करते हैं। आप देखें ना, इसकी वजह से पीटीआई के लिए एक सिंपैथी डेवलप हुई। बात क्या थी कि ख़वातीन का एहतराम होना चाहिए, इस पर कोई शक नहीं है होना चाहिए। अब वो लोग, अब ये सिलसिला शुरू होगा। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा कि ये जो स्पीकर साहब हैं, इन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद के लिए कोई एक्शन लिया होता तो हम कहते हैं यार ये बहुत बड़े फेमिनिस्ट हैं, ये वाकई, क्योंकि ख़वातीन हमारी लीडरशिप ज़्यादा है इस वक्त पंजाब में, उनकी इज़्ज़त करना ज़रूर सबका फ़र्ज़ बनता है। लेकिन पॉलिटिकल जो डिस्कॉन्टेंट है, पॉलिटिकल अपोजिशन को रिकगनाइज़ करना भी जमहूरियत का हिस्सा है। इस पूरे मामले से जमहूरियत मजबूत नहीं हुई है। आप देखिए कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट टर्न्ड इनटू पॉलिटिकल राउडीनेस। ये उसका जिम्मेदारी आपने पहले आई पीटीआई के एमपीएस पे, और उसने फिर आपने वो खुद अपने सर ले ली, और उसके बाद फिर आप खुद मिलने चले गए। दैट शोज पार्टिजनशिप ऑफ स्पीकर। स्पीकर ने अपना इमेज, पर्सनल इमेज और अपनी सीट को मेरे ख्याल से डाउनग्रेड किया है, और मैं ज़ाती तौर पर इस उससे सारे एक्सपेक्ट नहीं मामले करता पर था। आपको लगता है कि स्पीकर पर कोई प्रेशर होगा अपनी पार्टी का? मुझे नहीं लगता कि स्पेशल मोर लॉयल देन द किंग। देखें, अगर आपने ये समझ लिया, मैं ये जुमला कह देता हूँ कि अगर रूलिंग फैमिली, सो कॉल्ड रूलिंग फैमिलीज, क्योंकि वो खुद बन गई हैं पाकिस्तान में रूलिंग फैमिली, अगर उनके लीडरशिप को कुछ कहा जाएगा जी। तो वो क्या गुनाह है, तो फिर ये गुनाह तो मुतवातिर होता रहेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं तो फिर ये गुनाह मुतवातिर होता रहेगा। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।